अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की पहली किस्त के 8वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले। चेहरे पे बरहमी दर आई। उसने फ़ोन निकाला और वाइट हेयर की चेट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो। यह हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है। उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। उस शाम मुबीन मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मुईद किसी बाथरूम से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबाही हेयर डाई लगाया था, सो अब वो सफ़ेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। गिरे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे, बख्त भी उनमें कंघी फेर रही थी। सामने गांव तकिए पे उनका मोबाइल रखा था जिस पे माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी, एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए। वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नज़रों से उन्हें देख रही थी। एयर रिंग्स दिखाएं मुझे, कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं। वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखें। माही को याद था, उसे माँ की हर चीज़ याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शॉल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहें वाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी, खोई खोई सी। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला बेटे, वो वाइट शॉल तो निकाल दो और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है, मैं शॉल निकालती हूँ। वो वहाँ से उठ गई। उसने कमरे में पहले से वही सफ़ेद शॉल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ उसे तब पहनेंगी जब माँ ही कहेगी। माँ को सिर्फ माँ ही की चॉइस पे एतबार था। माँ ही यहाँ होती थी तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े, हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माँ ही लिया करती थी। उसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी उसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माही भी डटी रही। नहीं, ये मुझे 800 में देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शॉल माँ को देने आई तो माँ ही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फ़ौरन से मुझे भेजनी है आपने माँ। आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय, काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माही। माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियाँ तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। बख्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पे इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज़ हवा के दोष पे कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी, अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तू बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात की नौकरी ना होती तो मैं कभी कनाडा न रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माँ ही रूहान सी होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना।
ماں کے چہرے پہ ناپسندیدگی ابھری، سر جھکا کے تخت پہ بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پرے کرو اس کو، ہمیں کیا؟ دیکھنا آپ، وہ شادی پہ آئیں گی اور سارے رشتہ دار آپ کو جلانے کے لیے ان کے پاس جا کے خوب ہنسے بولیں گے، دیکھنا۔ موہت تیار ہو کے آ گیا تھا اور اب صوفے پہ بیٹھے جوتے پہن رہا تھا، منہ میں بڑبڑایا، لاہور اور اس کے مضافات میں غیبتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماہی اس بات کا کرارا سا جواب دیتی، لیکن اسے کچھ نظر آیا تھا۔ اسکرین پہ چہرہ قریب کیا اور تفتیشی انداز میں سوال کیا، یہ باہر لان میں کون ہے؟ ماہی کی تیز نظریں ماں کے پیچھے کھڑکی پہ جمی تھیں۔ ماں نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا جہاں لان میں موبائل پہ لگا کیف ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو، وہی ساتھ لائی ہے۔ ماں نے مالا کو فون پکڑا دیا اور خود گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ ان کا رخ کمرے کی جانب تھا، ابھی انہوں نے جوتے پہننے تھے۔ میرا ڈرائیور ہے اور اسسٹنٹ بھی۔ مالا نے فون تھام لیا۔ ماہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا قریب سے دکھاؤ اس کی شکل۔ ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اپنے سامنے لاؤنج میں کام کرتے ہوئے عباد کو دیکھ کے اونچا سا بولی، بڑا عرصہ ہو گیا کوئی ہینڈسم آدمی نہیں دیکھا۔ عباد پہ اثر نہیں ہوا، لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، آئینہ دیکھ لو، خود بھی تم کسی مرد سے کم نہیں لگ رہی۔ ماہی کی ہنسی غائب ہوئی، چہرہ سرخ ہوا۔ سنو، تم لوگ شادی اٹینڈ کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں اب جنگ عظیم چھڑنے والی تھی۔ نکاح کا وینیو سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا۔ اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ اسٹیج بھی سفید پھولوں اور سبز پتوں سے مزین تھا اور مہمانوں کی میزوں کے گرد رکھے صوفے بھی سفید تھے۔ وہ ماں کے ساتھ ایک 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ماں چند رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھیں۔ موہت ہم عمر کزنز کی طرف چلا گیا تھا، لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر وہ کزنز میں گئی تو سب کی زبان پہ ایک ہی سوال ہونا تھا، اوشین بند کیوں ہو گیا؟ اور کیا اب وہ جاب لیس ہو گئی ہے؟ اور اس وقت وہ اس سوال کا سامنا کر کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے ماں پہ نظر رکھنی تھی، ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی اور شادیوں پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کے کھاتی تھیں۔ موہت ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کب ہوتا تھا، لیکن آج وہ دیکھے گی کہ ماں کیسے میٹھا کھاتی ہیں۔ ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شال ایک کندھے پہ تھی، شیفون کا گرے دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ ہلکے کاجل اور لپسٹک کے ساتھ بہت باوقار لگ رہی تھی۔ کسی کو اپنے گھٹنوں کے درد کا بتا رہی تھی اور رشتہ دار خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹکا بتا رہی تھی جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا۔ واقعی حورِ جہاں جیسی خوبصورتی اسے ماہی یا موہت کو نہیں ملی تھی۔ ناٹ فیئر۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ حورے بھابی، آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا ہی لیں، میں نے خود کروایا ہے، سمجھو نئی زندگی مل گئی ہے۔ خاتون نے مشورہ دیا۔ ماں کا نام حورِ جہاں تھا، حور کے نیچے زیر تھی، اسے حورِ جہاں پڑھتے تھے، اسی لیے بہت سے رشتہ دار ان کو اب بھی حورے کہتے تھے۔ نہ بابا نہ، میں نے نہیں آپریشن کروانا۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ انسان کبھی پیچھے کو نہیں پلٹتا ہوتا، اب جیسے ہیں گھٹنے ویسے ٹھیک ہیں۔ ماں، اس نے ماں کے قریب سرگوشی کی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گی۔ آج صبح آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی، نرمی سے تنبیہ کی۔ ماں دوسری جانب جھک کے ان خاتون سے کوئی بہت اہم موضوع پہ بات کرنے لگی، یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دفتن ساتھ بیٹھی مومانی کسی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کشمالہ نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ سامنے نگینہ آنٹی کھڑی تھیں، وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ ماموں کے پورشن میں آئی تھیں۔ انہوں نے سفید سلک کا ڈریس پہن رکھا تھا، سر پہ دوپٹہ تھا۔ وہ مسکرا کے پہلے مومانی سے ملی، پھر ماں سے۔ ماں ان کو دیکھ کے خوش ہوئیں، اپنے پاس صوفے پہ جگہ دی۔ تم کب آئیں دبئی سے؟ زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے ہیں، اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی والی بیٹی ہے تمہاری ماشاء اللہ سے؟ انہوں نے مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں کشمالہ ہوں، مجھ سے چھوٹی ماہی کینیڈا ہوتی ہے۔
ارے ہاں، تم تو اسلام آباد ہوتی ہو نا، ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن، نگینہ آنٹی نے مومانی کو دیکھ کے کہا۔ پتہ چلا تم سو رہی ہو، ورنہ ضرور ملاقات ہوتی۔ جی مجھے پتہ چلا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ زیاد کیسا ہے؟ کیا کر رہا ہے آج کل؟ ماں رسمن نگینہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ زیاد رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم میں بہت اچھی جاب بھی کر رہا ہے، مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں، کہتے ہوئے نگینہ آنٹی کی آواز میں اداسی کھل گئی۔ مالا کی متلاشی نظریں سارے میں گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، سیاہ بالوں کو جیل سے پیچھے کیے۔ وہ دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا، دن کی روشنی میں زیادہ جاذب نظر تھا۔ اس کی منگنی کی تھی تم نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی مسئلہ ہوا تھا پھر؟ ماں کو یاد آیا۔ بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ بس بھابھی، کیا بتاؤں، اس کی منگیتر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ زیاد کی اپنی پسند تھی، اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو، اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولی۔ ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئیں۔ ہورے بھابھی، آپ اتنی نیک ہیں۔ انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میرے زیاد کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ اس ڈرامہ سے نکل آئے اور نئی زندگی شروع کرے۔ کیوں نہیں نگینہ، میں ضرور دعا کروں گی، ماں نے خلوص دل سے کہا۔ ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے نظریں گھمائیں۔ سبزہ زار کی انٹرنیس پہ ایک اونچا نسوانی کے کہا گونجا تھا۔ یہ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ بیگم پہنچ چکی تھیں۔ یہ طے تھا کہ وہ ہر فنکشن پہ جان بوجھ کے دیر سے آتی تھیں تاکہ ہر نظر ان کی طرف اٹھے، اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ انٹرنیس پہ چند خواتین کے جھمگٹے میں کھڑی اونچے کہے لگاتے ہوئے سب کی توجہ گھیر رہی تھیں۔ نیلے رنگ کی سلیولیس ساڑی میں ملبوس تھیں، کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائمنڈز پہن رکھے تھے، بال بوائے کٹ میں کٹے تھے۔ اگر لمبے رکھتیں تو زیادہ خوبصورت لگتیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہے، اس کی بھی ایک مضحکہ خیز سی وجہ تھی۔ اب وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھیں، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتیں۔ مومانی ان رشتہ داروں میں سے تھیں جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور نگینہ سے بولیں، آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں، البتہ میرا حورے جہاں بھابھی سے رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حورے جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے اس سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھیں؟ سادہ، دو ٹوک انداز۔ مومانی پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دمک سے اتنے متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بنبناتے تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفوں پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا، آنکھیں ذہین تھیں لیکن چالاک نہ تھیں، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہیں، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا، اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا
کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کے اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا۔ بولا کچھ نہیں، وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف۔ وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلیون گیا تھا۔ میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ، میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شور؟ آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ میں قریب رہوں گا۔ کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں۔ آواز دھیمی کی۔ دیکھیں، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ دوستو، یہ تھا نمرہ احمد کا ناول مالا کی پہلی قسط کا 8واں حصہ۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کا کیا ہوا ایک لائک میرا حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔